औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओरिएंटेशन सेशन के पार्ट 1 के अंदर हमने ये कवर किया था कि डायरेक्शन टू डिवाइन का इंट्रोडक्शन, एंड देन हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था इस सीरीज़ का, और उसके बाद हमने अपना स्पिरिचुअल प्लान का जो मेन पॉइंट्स थे वो स्टार्ट किए थे कि आखिर इन 30 डेज़ के अंदर हमने करना क्या है और इन 30 डेज़ को डिवाइड कैसे किया गया। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट लिया था एस्टैब्लिशिंग द प्रेयर से। फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस है वो ये होगी कि आपने फ़ोकस करना होगा अपनी नमाज की टाइमिंग के ऊपर कि आप ग्रीन विंडो में नमाज़ अदा कर रहे हैं, येलो में कर रहे हैं या फिर रेड में जा रहे हैं आप। इससे आपको अपनी नमाज का एक एनालिसिस मिलेगा। ये आप लोगों के करने का काम है। मेरी तरफ से जो आपको लेक्चर्स जाएंगे वो इस बात पर नहीं होंगे कि मैं आप लोगों को ये पूछूंगी कि आपने आज नमाज अदा की है कि नहीं की, या फिर अर्ली विंडो में की है या फिर डिले किया है सलाह को। मेरी तरफ से जो लेक्चर्स जाएंगे वो सलाह की लिंग्विस्टिक ब्यूटी के होंगे कि नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने जो कन्वर्सेशन हमारे साथ की है और हमारी जो कन्वर्सेशन है अल्लाह ताला के साथ, कि जब हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम्द बयान की। तो जब हम ये कहते हैं तो इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर कन्वर्सेशन है हमारी अल्लाह ताला के साथ, और हम इस नमाज को इतना लाइटली लेते हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम अल्लाह ताला के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर अल्लाह ताला हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो हदीस कुदसी है उसमें जब सूरत अल-फातिहा की डिवीज़न के ऊपर बात होती है तो बेसिकली अल्लाह ताला उसमें क्या बात करते हैं कि जब जो इंसान है, जो अब्द है, वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। तो ये एक कन्वर्सेशन है, और कन्वर्सेशन में और स्पीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जब आप किसी से डायलॉग कर रहे होते हैं ना, किसी से बातचीत चल रही होती है आपकी, तो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर आपका एक कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन के बगैर कन्वर्सेशन नहीं होती, स्पीच हो सकती है। तो फर्स्ट 5 डेज़ होंगे जिसके अंदर आपने फ़ोकस करना है अपनी नमाज की टाइमिंग के ऊपर और अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाना है। जो लेक्चर्स आप लोगों को जाएंगे वो बेसिकली क्या है कि जो आप सीखते जाएं, जो इल्म आपको मिले वो आपके अमल में तब्दील हो जाए। देखें, जब इल्म की बात आती है ना, तो इल्म में देखें जो लाम है ना उसके ऊपर सुकून होता है, और अमल के अंदर सुकून की अलामत नहीं होती, हरकत नहीं होती। तो अब ये सुकून पता क्यों है? क्योंकि जब इल्म सीखना होता है ना, उस वक्त इंसान का हम्बल बिहेवियर रिक्वायर्ड होता है। अगर इंसान हम्बल नहीं होगा, अगर स्टूडेंट हम्बल नहीं होगा, तो वो इल्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो इल्म अमल के अंदर चेंज नहीं होता। और अमल में अगर उसको चेंज करना है तो वो तभी चेंज होगा कि जो आप सीखते जाएंगे उसको अप्लाई करते जाएं। अगर आपने सूरत अल-फातिहा की पहली आयत लर्न कर ली लिंग्विस्टिकली, उसकी तफसीर को सही तरीके से समझा, एब्जॉर्ब किया, देन जब आपने नमाज के अंदर सूरत अल-फातिहा की पहली आयत ही पढ़नी है ना, उसको फ़ील करके पढ़ें। उस वक्त फिर ये नहीं करना है कि जस्ट नमाज अदा की एंड देन गो, ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि इन 30 डेज़ के अंदर फ़ायदा बेटे उसको होने वाला है जो इल्म को लेकर साथ में अमल भी करेगा। और इन 30 डेज़ में मेरी ये कोशिश होगी कि जो लेक्चर्स हों, ओरिएंटेशन तो आपकी पार्ट ए एंड पार्ट बी तकरीबन 2 आवर्स की हो गई है, बट 4 डेज़ अ वीक या 5 डेज़ अ वीक जितना स्टूडेंट्स के लिए और मेरे लिए आसानी रही, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि हम 4 डेज़ अ वीक क्लास रखें, मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे, 4 डेज़ अ वीक या 5 डेज़ अ वीक। वीकेंड आप लोगों का क्विज़ के लिए होगा, डिस्कशन के लिए होगा। जो भी डिस्कशन होगी, जो भी क्वेरीज होंगी वो ग्रुप के अंदर पोस्ट की जाएंगी। आप लोगों के जो भी कंसर्न होंगे, कोई भी मशवरा आप लोगों का, वो आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन आप लोगों का संडे को क्विज़ भी हुआ करेगा, और टाइमिंग बेस्ड होगा कि आपने संडे के अंदर अंदर या मंडे की जो है वो दिन 12 बजे तक आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। और मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन क्लास के अंदर रेगुलर चल रहा है और कौन रेगुलर नहीं चल रहा। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का जो मेन पर्पस था वो ये था
کہ ایک تو جسٹ سیریس اسٹوڈنٹس ہماری کلاس کے اندر موجود ہوں، کیونکہ جب کوئی بھی فری سیریز ہوتی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو علم سیکھنے والے نہیں ہوتے، وہ بس ایسے ہی شوقیہ چیزوں کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر کلاس کے اندر میس کریٹ کرتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کا مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جسٹ سیریس اسٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر موجود ہوں اور کلاس کے اندر کوئی بھی میس کریٹ نہ ہو، تاکہ سب ایک پیسفل انوائرمنٹ کے ساتھ اپنی جرنی کو کور کر سکیں۔ اور جو سیکنڈ پرپس تھا وہ یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کے نیمز اور نمبرز وغیرہ سیو ہوں گے تو وہ مجھے آسانی ہوگی کہ میں دیکھ سکوں کہ کون سا اسٹوڈنٹ جس کو میں پڑھا رہی ہوں وہ آگے کون میل ہے یا فیمیل ہے، اور مجھے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اینڈ دین مجھے یہ پتہ چلے گا کہ کون ریگولر جا رہا ہے کون ریگولر نہیں جا رہا، اور جو ریگولر نہیں جا رہے وہ ہماری سیریز کا پارٹ نہیں رہیں گے، ان کو ریموو کر دیا جائے گا۔ یہ میں پہلے بتا دوں کیونکہ یہ کلاس جسٹ سیریس اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جب 5 ڈیز آپ لوگوں کے نماز کی طرف مکمل ہو جائیں گے، یعنی آپ کانشیس ہو جائیں گے اپنی صلاح کے لیے، اس کے بعد جب آپ نے 6 to 10 ڈیز کی طرف موو کرنا ہے تو اس میں کیا مین پرپس کیا ہوگا؟ ریسیٹیشن آف دی قرآن، کمٹمنٹ ٹو ریسائٹ اے پورشن آف دی قرآن ڈیلی، فوکسنگ آن انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف دا ورسز، سیکنگ گائیڈنس فرام تفسیر۔ اب اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایپ شیئر کر دیا جائے گا، اور یہ فری ورژنس ہیں، یہ پیڈ ورژنس نہیں ہیں۔ اس ایپ کے اندر کیا ہے کہ آپ کی جو ڈیلی ہے وہ اسٹریک بنے گی، اور جتنے ڈیز آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا وہ اسٹریک آپ کی بنتی چلی جائے گی، جس سے آپ کو موٹیویشن رہے گی، اور آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر آپ نے 5 آیات پڑھنی ہے، 10 آیات پڑھنی ہے، یا جتنی بھی آپ پڑھ سکیں۔ اور میں اگر ریکمینڈ کروں گی تو یہی کروں گی کہ اپنا ڈیلی کا جو ٹارگٹ آپ نے رکھنا ہے، اپنا 5 آیات کا مسٹ رکھنا ہے۔ آپ نے ان 5 آیات کی تلاوت کرنی ہے، ان 5 آیات کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اسی ایپ کے اندر تفسیر نوٹس بھی ہیں، تو تفسیر کے ٹاپک کو وہاں سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ جو بات آپ سے آج ہوئی ہے اس کا بیسک میننگ کیا ہے۔ اور یہی عادت اگر آپ اپنے 365 ڈیز میں بلڈ رکھیں، جو کہ اسٹریک اگر ایک بھی دن آپ نے قرآن سکپ کیا تو آپ کی جو ہے وہ اسٹریک 0 پر آ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے آپ کی قرآن کے ریسیٹیشن کی بھی روٹین بلڈ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ 30 ڈیز سٹارٹ ہو رہے ہیں، پہلے 5 دن آپ کی نماز کی روٹین جاری ہے، اور نماز کانشیسنس کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ۔ جب نیکسٹ آپ نے 5 ڈیز میں موو کرنا ہے تو پچھلی روٹین ختم نہیں ہونی چاہیے، پچھلی روٹین کو ساتھ لے کر آپ نے اب اگلی ایک چیز ایڈ کرنی ہے، وہ ہوگی قرآن کی ریسیٹیشن، قرآن کے ساتھ تعلق، وہ کتاب جو اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے نازل کی ہے۔ کیا آپ اس کے میسج کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا کیا ہے اس کے اندر؟ اور یہ جو ایک لیول ہے جس میں آپ نے قرآن کی ریسیٹیشن کرنی ہے، تو یہ لیول اگر آپ کو عربک آتی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے نا، ٹرانسلیشن کے اندر میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ٹرانسلیشن میں آپ کو جو ورڈز کی ٹرانسلیشن ہے وہ تو مل جائے گی، بٹ ان اے ٹرانسلیشن آپ کو فیلنگز ٹرانسلیٹ کر کے نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر آپ کو عربک آتی ہوگی تو آپ فیلنگز کو ایکسپیرینس کر پائیں گے۔ دین جب آپ کے یہ 10 ڈیز مکمل ہو جائیں گے تو پہلا فوکس ہمارا کس کے اوپر تھا؟ صلاح کے اوپر اور قرآن کے اوپر۔ قرآن جو صلاح کی لنگوسٹک بیوٹی ہے وہ ہمارے کتنے ڈیز کے اندر مکمل ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ 30 ڈیز کے اندر مکمل ہو جائے، پورے 30 ڈیز لے یا 30 ڈیز سے زیادہ بھی چلا جائے، یہ میری کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو پورا کروں گی، اور جتنے بھی ڈیز لگے میں اس کو مکمل کروں گی، تاکہ آپ لوگ ایک جو کور لیول پر ہے نماز کا صحیح مطلب جو ہے وہ سیکھ سکیں انشاءاللہ، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن جو مین فوکس آپ نے اپنی روٹین کے اوپر کرنا ہے وہ یہی ہوگا، پہلے 5 دن نماز، اس کے بعد 5 دن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ اب جو نیکسٹ 11 to 15 ڈیز ہیں وہ ہے سیلف ریفلیکشن کے۔ دیکھیں جب اسپریچویلٹی کی بات آتی ہے نا تو ہمیں اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کنیکشن کو مزید اسٹرانگ کریں گی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کنیکشن کو ویک کر دیتی ہیں، اور ہم گرین زون سے ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں خود کو، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے خود کو بہت دور محسوس کرتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ گناہ ہے، وہ گناہ جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے راستے میں اگر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ ایک بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
تو اگر ان پتھروں کو ہم اپنے راستے میں خود ہی رکھنے کے عادی ہوں گے تو یعنی آپ ایک ایسے تھیلی کے اندر اپنے سامان کو لے کر جا رہے ہیں جس میں سوراخ ہے. آپ اچھا سامان اس تھیلی کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں, آپ کو اس تھیلی کے سے فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر ہولز ہیں. ان سوراخوں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے باہر نکلتی جا رہی ہیں. تو اگر کچھ لوگ ایسے جن کی نماز بھی ہوتی ہے روٹین میں, سب اچھی چیزیں ہوتی ہیں روٹین میں, بٹ سٹل وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں اسپریچویلٹی میں, اپنے کنیکشن میں, اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو چھوڑنی ہیں, اور اگر وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ اپنی دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی. تو سیلف ریفلیکشن میں بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہے؟ الوکیٹنگ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن, pondering over actions and intentions, engaging in istighfar and expressing gratitude towards Allah. جب سیلف ریفلیکشن کی بات ہوتی ہے تو بیسیکلی اس میں نا کچھ لمحے آتے ہیں خاموشی سے اپنے ساتھ بیٹھنے کے. آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نا ہر جگہ پر ایک سپیڈ نظر آتی ہے, سب کچھ بہت سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایک جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذات سے مس ہو چکا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ سپیڈ ہماری باہر کی دنیا کے اندر چل رہی ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. اور ٹھہراؤ کو لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے میڈیٹیشن. اب میڈیٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم نے باقی لوگوں کی طرح یعنی جو باقی ریلیجنس کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم بیٹھتے ہیں اینڈ دین اردو میں اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں, بٹ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری لائف کافی بیزی ہے. جو لوگ تو زیادہ دیر اسلامک رولنگز کو فالو کرتے ہوئے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ بہت کام کر دیتے ہیں اپنے اندر کی دنیا کو, اور جب ان کے اندر کی دنیا پرسکون ہو جاتی ہے تو ان کے باہر کی دنیا کی گرہیں کھلنے لگ جاتی ہیں. لیکن جو زیادہ ٹائم نہیں بھی لگا سکتے وہ ایٹ لیسٹ اپنے ڈیلی لائف سے 10 منٹس نکال سکتے ہیں, 5 منٹس نکال سکتے ہیں. ان 5 to 10 منٹس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے برین کو فوکس مل جائے گا. میڈیٹیشن بیسیکلی برین کو دیتی ہے فوکس, اس کو دیتی ہے ڈائریکشن. ڈیلی بیسس پر ہمارے برین میں تقریباً 60 to 70,000 تھاٹس آتے ہیں, اور ان تھاٹس میں برین نے کس تھاٹ کے اوپر ورک کرنا ہے, کس تھاٹ کے اوپر ایفرٹ لگانی ہے, کس تھاٹ کو اس نے ڈیسٹینیشن تک لے کر جانا ہے, یہ اس کو نہیں پتہ ہوتا. اور ہمارے برین کے اندر کانشیس اینڈ سب کانشیس برین کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. ہماری ارد گرد کی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں میس ہو چکی ہیں, ایک میس کریٹ ہو چکا ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں بہت کچھ اچھا بھی چل رہا ہے. آپ نے لا آف اٹریکشن کے بارے میں سن رکھا ہوگا. اب یہ لا آف اٹریکشن ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, اس کے برین کی یہ پاور کیسے ورک کرتی ہے, میڈیٹیشن اس کو کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے, وہ کس طریقے سے اپنی فیلنگز کو یوز کر کے, کیونکہ یہ جو ایموشنز انسان کو دیے گئے ہیں یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. ایموشنز کے ساتھ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں نا تو آپ اس کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وداؤٹ ایموشن آپ منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کسی چیز کو یاد بھی کرنا ہونا تو ایک ایکویشن ہے کہ انفارمیشن پلس ایموشن از ایکول ٹو دا لانگ ٹرم میموری. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمیں کون سی چیزیں یاد ہیں, ہمیں اپنی زندگی کی وہ چیزیں یاد ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کے انٹینس ایموشن جڑے ہوئے ہیں. لائک اگر کوئی ایسا لمحہ کہ جس میں ہمیں بہت دکھ پہنچا ہو وہ ہمیں آج تک یاد ہے, یا کوئی ایسا لمحہ کہ جب ہمیں خوشی کے آنسو بھی ملے ہوں, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک ملی ہو, تو اس وقت وہ لمحے ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں. کیونکہ انفارمیشن پلس ایموشن از ایکول ٹو دا لانگ ٹرم میموری. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں میرا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میں اسٹوڈنٹس کو جسٹ انفارمیشن پرووائڈ کروں. میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو انفارمیشن ود ایموشنز پرووائڈ کروں تاکہ ان کو وہ یاد نہ کرنی پڑے, وہ ان کو یاد ہو جائے. جو صلاح سیریز ہے, اس سیریز کے اندر بھی آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن نہیں ملے گی, آپ لوگوں کو ایموشنز ملیں گے ایکسپیرینس کرنے کے لیے, اور ہر انسان, ہر اسٹوڈنٹ اپنے لیول پر ان ایموشنز کو ایکسپیرینس کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو بیسیکلی سیلف ریفلیکشن کے اندر جو مین پرپس ہوگا وہ میڈیٹیشن ہوگا,
اور اپنے آپ کو، اپنے اندر کی دنیا کو فوکس کیا جائے گا. اور اس میں آپ سے کچھ چیزیں ایسی شیئر کروں گی، کیونکہ میڈیٹیشن کے دوران بہت سے ایسے ساؤنڈس ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، بٹ میں ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گی. ریکمینڈ میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر جو فوکس کیا ہے وہ نان مسلمس نے کیا. مسلمس کا اتنا فوکس یوٹیوب کے اوپر ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں آتا آپ کو، اور اگر نظر بھی آتا ہے تو وہ آپ کی نظر تک ابھی تک نہیں آیا. تو اس میں کیا ہے کہ نان مسلم جب کوئی ایسا ٹریک بناتے ہیں یا ٹیون بناتے ہیں جس کو ڈیورنگ میڈیٹیشن یوز کیا جا سکے، کیونکہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل خاموش نہ بیٹھیں. اس وقت آپ کے کانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ذکر ہوتا رہے جس کی آواز آپ کے کانوں میں ہلکی ہلکی پڑے اور آپ کا دل اس ذکر کو ریپیٹ کر رہا ہو، جس سے ایک کنیکشن بنتا ہے آپ کے برین اینڈ ہارٹ کے درمیان. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو برین ہے آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور آپ کے برین کو بیسیکلی آپ کا ہارٹ کنٹرول کرے گا. یہ میں اسپریچول لیول پر بات کر رہی ہوں، میں جو میڈیکل لیول پر بات نہیں کر رہی ہوں. تو اسپریچول لیول پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ٹیونز بھی ہیں جس میں سب لمنل ٹیونز کو یوز کیا جاتا ہے. اور یوں اس کو میں ایزی ورڈنگ میں یہ سمجھا سکتی ہوں کہ جب بھی اگر آپ کوئی میوزک یا کوئی بھی ایسی چیز سن رہے ہیں تو اس میں کچھ ہڈن میسیجز ہوں گے، اور وہ ہڈن میسیجز آپ کے کانشیس برین کو سمجھ میں نہیں آتے، وہ آپ کے سب کانشیس کو سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے آہستہ آواز میں ہوتے ہیں یا ہڈن میسیجز ہوتے ہیں کہ یا تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تو آپ کی آنکھوں سے وہ میسیج آپ کے سب کانشیس کو جائے گا، یا پھر آپ کچھ سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ اس میں پراپر فارم میں نہیں ہوتا، بٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہڈن میسیجز آپ کے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی سبلیمنل ٹیونز کو جو یوز کیا جاتا تھا وہ انڈسٹری میں یوز کیا جاتا تھا فار دا مارکیٹنگ، اور ایڈورٹائزمنٹ جو انڈسٹری ہے وہ اس چیز کو یوز کیا کرتی تھی اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے. اب اس کو یوز کرنے پر کافی کنٹریز کے اندر بین لگ چکا ہے. بین اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ ہڈن میسیجز انسان کے سب کانشیس برین کے اندر جا رہے ہیں تو یہ سب کانشیس برین کے اندر جا کے کریونگ پیدا کرتے ہیں. کریونگ کسی بھی چیز کا جو بکنا ہوتا ہے نا وہ کس بیس پر ہوتا ہے؟ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے. جتنی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی اس کی سیل بڑھتی ہے. اب لوگوں کو جب یہ سب لمنل ٹیونز اب ہڈن میسیجز کے ذریعے سنائی جاتی ہیں جو ان کو بالکل نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اکثر جب آپ اپنے آپ کو انکلائن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کچھ ایسی چیزوں کی طرف جن کی طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے، لیکن انکانشیسلی آپ ان کی طرف انکلائن ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک کریونگ پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کروں. جو ڈوپامین ہے، جو ڈوپامین ہمارے اندر بیسیکلی فار دا موٹیویشن ایک ہارمون ہے، لیکن اس ہارمون کو وہ یوز ایک ڈفرینٹ وے میں کرتے ہیں اور وہ اپنے پروڈکٹ کی سیل کو بڑھانے کے لیے یوز کر جاتے ہیں. اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ بین ہو چکا ہے، کافی عرصے سے بین ہے، بٹ کچھ کنٹریز کے اندر یہ اسٹل یوز کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی رینڈم ٹریک آپ سنیں گے جس کے اندر ایسی ٹیونز ہوں گی، کیونکہ وائبریشنل لیول اور جو اس کے اندر ٹیونز ہیں بیسیکلی ایک تو وہ ہڈن میسیجز اور دوسرے وائبریشنل لیول. میڈیٹیشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اب یہ آپ سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں کہ ہمارے باڈی کے ہر سیل کے اندر انرجی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی بیٹریز ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو ایک اورا ہوتا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے اسٹوڈنٹس کو یہ جو چیزیں میں بول رہی ہوں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی کہ نہیں آ رہی ہوں گی، بٹ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ اس سیریز کو فالو کرتے کرتے آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، آپ کو نالج مل جائے گا اپنی ذات سے ریلیٹڈ. تو یہ ایک جسٹ ایک انٹروڈکشن سیشن سمجھ لیں جو اس پوری سیریز کے اندر آپ کو نالج ملنے والا ہے. تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے اورا، جو ہماری انرجی فیلڈ ہوتی ہے، جو وائبریشنز ہم سنتے ہیں نا اس کی بیسس کی وجہ سے اس کی بیس پر ہماری باڈی کی بھی وائبریشنز بنتی ہیں. اب جتنی لو وائبریشنز ہوں گی اتنا لو پیراڈائم ہوگا، اور شیطان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ انسان کو لو پیراڈائم کے اندر رکھنا، تاکہ وہ
ہائر پیراڈائم کے اندر جا ہی نہ سکے اور وہ گرو ہی نہ کر سکے. اور یہ سیلف ریفلیکشن وہ ہوگا جو آپ کی صلاح سیریز کو مکمل ہونے کے بعد شاید میں اس کو ایڈریس کر پاؤں، کیونکہ اس میں بہت سارے کنسیپٹس آ جائیں گے اور ان کنسیپٹس کو کنوے کرنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ 15 to 20 ڈیز کے اندر ہماری صلاح سیریز مکمل ہو جاتی ہے، مین فوکس میرا پہلے اس کے اوپر ہوگا، تو اس کے بعد جو سیلف ریفلیکشن ہے اس کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. یا پھر جب یہ ٹائم آئے گا 11 to 15 ڈیز، اس میں 1 سے 2 لیکچر جو ہیں وہ تھوڑے لمبے رکھ دیے جائیں گے، بٹ وہ جسٹ میڈیٹیشن کے اوپر بات کی جا رہی ہوگی. اور میڈیٹیشن ہماری باڈی کو کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے، ہماری لائف کے اندر چینجنگ کس طریقے سے لے کر آتی ہے، لا آف اٹریکشن کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے، اور جو نان مسلمس لا آف اٹریکشن اپلائی کرتے ہیں، اور جو مسلمس کے اندر یہ بیسیکلی یہ ایک ہیومن پاور ہے، ہیومن پاور. لیکن اس کے اوپر زیادہ ورک کس نے کیا ہے؟ نان مسلمس نے کیا ہے، کیونکہ ان کو پاور گین کرنی تھی اینڈ اپنی ورڈلی لائف کو اچھے سے اچھا بنانا تھا. اب مسلمس ان کا بیسیکلی پرپس کیا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر جو صحیح قسم کے مومن گزرے ہیں نا، انہوں نے تو اپنی زندگی کا نقشہ بدلا ہے. اور دیکھیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور وہ شعر کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ سارے جو ہڈن میسیجز ہیں نا، جو ہمارے تک ہمارے بزرگان دین نے پہنچائے ہیں، ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے ان ہڈن میسیجز کو سمجھا نہیں ہے، اور اپنی پاورز کو ہم نے غفلت کے اندر ضائع کر دی ہے. ہم اپنی لائف کو ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایز اے گفٹ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے جو آپ کے پاس ہے، جو میرے پاس ہے. ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، خدا نخواستہ ہم کسی اسرائیل کے گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور جو وہاں کے پیرنٹس کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دیں گے. تو ایسا بھی ممکن تھا کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہوتے، اور ہمیں اس وقت وہ چیز صحیح لگ رہی ہوتی، کیونکہ ہماری برین واشنگ کر دی گئی تھی. ہمارا برین اس طریقے سے واش کر دیا جاتا کہ ہمیں یہ بہتر لگتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی بہتر ہے، اور ہمیں باقی دنیا کی حقیقت نظر نہ آتی. اور اگر ہم آج مسلم گھرانے میں موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گفٹ ہے. اور اس گفٹ کے ساتھ ہم نے بہت لاپرواہی برتی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی. تو اس سیلف ریفلیکشن میں یہ دیکھا جائے گا کہ اپنی ذات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اپنے ضمیر کو کیسے کھڑا کرنا ہے، اور کیسے سٹینڈ کرنا ہے کہ ایک با کردار، باشعور، پروڈکٹیو مسلم بننا ہے. پروڈکٹیو مسلم جس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، جس کی زندگی چینج ہوتی ہے، اور جو نہ صرف اپنی زندگی کو بدلتا ہے بلکہ اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو بھی بدلتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا ڈے 16 to 20 ہوگا، ڈے 16 to 20 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ والنٹری ایکٹس آف ورشپ. جیسے کہ آپ دیکھیں جو مین پوائنٹس ہوں گے ان کو پہلے کنسیڈر کر دیا گیا. پہلے نماز کو کنسیڈر کیا گیا، پھر قرآن کی تلاوت کو کنسیڈر کیا گیا، پھر اس کے بعد سیلف ریفلیکشن کو کنسیڈر کیا گیا. یعنی آہستہ آہستہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دل ہے، اگر میں یہاں پر ڈرا کرتی ہوں کہ یہ دل ہے، اور اس کے اندر یہ ساری اس دنیا کی گناہوں کی وجہ سے میل آ چکی ہے. اب کیا ہوگا کہ جب ہم ایک سٹیپ کو اچھے سے پرفارم کر رہے ہیں نا، تو یہ آہستہ آہستہ چیز کلین ہو رہی ہے. ایک ہوگی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی، اور پھر جو باقی چیزیں بچ جائیں گی نا، جب ہم مین چیزوں کو کور کر چکے ہوں گے، اس کے بعد آتے ہیں والنٹری ایکٹس آف ورشپ. اب اس میں کیا ہے؟ پرفارمنگ سنہ پریئرز، دہا، تہجد اینڈ سنہ پریئرز بیفور آفٹر obligatory پریئرز. اب یہ کیا ہے کہ جو ہماری فرض نمازیں، فرض نمازوں کے سے پہلے بھی کچھ سنتیں ہوتی ہیں اور کچھ بعد میں بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ ٹوٹل یہ 12 ہے جو ڈیلی روٹین میں ہمیں پڑھنی لازمی چاہیے. فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. تو یہ وہ سنتیں ہیں بیسیکلی جو معروف سنتیں ہیں، اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور چاشت کی نماز یا ضحیٰ کی نماز اور تہجد کی نماز، قیام اللیل،
اب یہ بھی مومنٹ آپ لوگوں کے لیے بہت انسپائرنگ ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی 200 کی کلاس ہے، اور یہ 200 پلس کی کلاس اگر اپنے پلان کو اچھے طریقے سے فالو کرے، اور جب وہ ڈے 16 to 20 پر پہنچتی ہے، اینڈ امیجن دس کہ آپ لوگ 200 پلس کی کلاس اکٹھے رات کو ایک ٹائمنگ پر، جیسے کہ آج کل ونٹر سیزن چل رہا ہے، اور ونٹر سیزن از دا ورشپ سیزن. تو اس ورشپ سیزن کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی کی لیٹ رائٹ کی بھی روٹین ہے نا، کہ اگر وہ 11-12 بجے تک بھی سوتے ہیں، تو وہ ایزیلی تہجد کی نماز کے لیے 4:45 بجے یا 4:30 بجے اٹھ سکتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے. گرمیوں میں کیا ہے کہ نماز فجر کی بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو تہجد کا ٹائم اس سے پہلے ہوتا ہے. اب تہجد کے ٹائمنگ کی بھی میں یہاں پر کچھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ تہجد کا ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے. ہمارے ریلیجن کے اندر تو ہم نے یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے، جس کی میں پکار سنوں، کوئی مجھ سے معافی مانگے اس کو معاف کیا جائے، کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے اس کی حاجت روا کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو پکار کر کہتے ہیں. اب تہجد کا ٹائم، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بیسیکلی ٹائم ہے اسپیشل میٹنگ کا. اسپیشل میٹنگ کا یہ ٹائم ہے، اور اس وقت وہی لوگ موجود ہوتے ہیں کہ خاص ملاقاتیں تو وہی ہیں کہ جو خاموشی کے لمحوں میں کی جاتی ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں ہر کوئی نہیں اٹھ سکتا. یہ وہ لمحہ ہے جس میں صرف انہی لوگوں کو اٹھنے کی توفیق ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس کی توفیق مانگنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی اسپیشیلٹی بتاؤں کہ خاص کر تہجد کا ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے. باقی ریلیجنس کے اندر جو اب کرسچنز ہیں یا جوش ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ڈیوائن آور. ڈیوائن آور. اور جو ہندو ہیں اس میں اس کو برہم مہورت کہا جاتا ہے. مہورت، برہم مہورت، یعنی خدا کا جو وقت ہے نا، خدا کا خاص وقت، وہ اپنی لینگویج کے اندر اس کو برہم مہورت کہتے ہیں. اور جو انگلش سپیکرز ہیں وہ اس کو دی ڈیوائن آور کہتے ہیں. اور ہم جو اردو سپیکرز ہیں اور جو عربک سپیکرز ہیں وہ بیسیکلی اس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں. اور یہ وہ بیسیکلی وقت ہے جس وقت نور کے نکلنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فجر کا مطلب ہے کسی چیز کا نا، جیسے اگر یہ زمین ہے تو اس زمین سے اگر واٹر نے باہر نکلنا ہے تو زمین کے سینے کو چیر کر جب یہ پھاڑ کر باہر پانی نکلتا ہے نا، اور اس کی پھوار پھیل جاتی ہے، یہ ہے بیسیکلی فجر کا مطلب، کہ کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا. تو اب جب ہم فجر کی بات کرتے ہیں تو فجر وہ وقت ہے کہ رات کے گہرے اندھیرے کو ختم کر کے نور اس وقت باہر نکلتا ہے. نور کی پہلی ہلکی سی کرن جو پھر اس پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ کے اندر لیتی ہے. اور کسی وقت اگر آپ یوٹیوب پر اگر یہ ٹائم بھی دیکھ لیں، فجر کا جو بیسیکلی ٹائم ہے، اگر آپ اس کی ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں گے نا، سیریسلی وہ مائنڈ بلوئنگ مومنٹ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا نور زمین کے اوپر پھیلنے شروع ہو جاتا ہے اور کس طرح زمین پوری روشن ہو جاتی ہے. تو یہ نور جو پھیلا ہے، یہ پھیلا ہے فجر کے وقت. لیکن اس نور کے نکلنے کی اصل تیاری کس وقت ہوتی ہے؟ اصل تیاری ہوتی ہے تہجد کے وقت. اور تہجد کا یہ وہ وقت ہے، ہم سب اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لائف کو چینج کرنے کا جو اصل وقت ہوتا ہے اس وقت ہم خواب میں ہوتے ہیں. جس کی رات بیدار ہو جاتی ہے اس کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے. اور یہ جو تہجد کا وقت ہے، قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سورۃ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ رات کو قیام کریں مگر تھوڑی سی رات، یا اس سے بڑھا لیں یا اس سے کم کر لیں، یعنی جتنا ایزی ہے آپ کے لیے آپ اتنا قیام ضرور کریں. اور اس کے سورۃ المزمل کے اندر جو ایک سینیریو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ آگے جا کے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. لیکن بیسیکلی تہجد کے ٹائم میں ہمارے برین کے اندر نا بیسیکلی ویوز ہوتی ہیں. برین کے اندر ہوتی ہیں
بیٹا ویوز ہوتی ہیں، اس کے بعد الفا ویوز ہوتی ہیں، اس کے بعد گیما ویوز ہوتی ہیں. تو یہ جو ویوز ہوتی ہیں نا ساری، اب ہمارا برین ڈفرینٹ سچویشنس میں یعنی ڈفرینٹ ٹائمنگس میں ڈفرینٹ ویوز کے اندر ہوتا ہے. اور الفا ویوز یہ وہ ہیں جس کے اندر موسٹلی کریٹیو ورک ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کریٹیو آئیڈیا چاہتے ہیں نا، یا پھر آپ کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کو ایک بوسٹ چاہیے، اور وہ بوسٹ کدھر سے آئے گا؟ جب آپ کے ورک کے اندر ایک چینجنگ آئے گی، ایک میریکولس چینج آئے گا آپ کے ورک کے اندر. اور یہ سارے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں، بٹ وہ ساری کی ساری کریٹیوٹی وہ ڈپینڈ کرتی ہے جب آپ کے برین کے اندر وہ ویوز ہوں گی. اور یہ تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا برین موسٹلی گیما ویوز اور الفا ویوز کے درمیان ہوتا ہے. اور یہ بھی چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ جا کے میں مزید ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی. یہ ٹائم نہیں ہے اورینٹیشن کا کہ جس میں ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں، کیونکہ یہ سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ابھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو اس لیے بیسیکلی میں جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو تہجد کی امپورٹنس سمجھائی جائے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہم یہ سمجھتے ہی ہیں، لیکن باقی کلچرز کے اندر، باقی ریلیجنس کے اندر اس ٹائمنگ کو کتنی 5 AM کلب بک کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. اور بہت سارے نان مسلمس جو کہ دنیا میں ایک موٹیویشنل فگرز ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو کامیاب انسان آپ کو دنیاوی طور پر نظر آتے ہیں نان مسلمس میں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف کی روٹینز بیسیکلی سن رائز سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈسکشن ہماری ہوگی. اور 16 to 20 ڈیز کے کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں اب پھر آپ اپنی ہیبٹ بلڈ کریں گے کہ اپنے آپ کو والنٹری ایکٹس کی طرف لے کر آنا ہے. سنتوں کو ایڈ کریں، تہجد کی نماز کو ایڈ کریں، اینڈ سنہ پریئر کو ایڈ کریں. اور اس کے بعد فاسٹنگ بھی ہے. تو فاسٹنگ اگر پاسبل ہے تو منڈے ٹو تھرسڈے یا وائٹ ڈیز کے اندر آپ رکھیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو اٹس اوکے. فاسٹنگ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی اپنی باڈی کے لیے بھی ہیلتھی ہوگا اور آپ کی اسپریچول ہیلتھ کے لیے بھی صحیح ہوگا. باقی اس کے بعد اب جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ڈے 21 to 25 لرننگ اینڈ سیکنگ نالج. Setting aside time for education about Islamic teachings, reading books, listening to lectures, and expanding knowledge about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, companions, and core principles of Islam. اب ڈے 21 to 25 کیا ہوگا؟ دیکھیں دل کے اندر جب بیسیکلی میل ہٹ جاتی ہے نا، تو آپ نے ایک حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ انسان دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور باقی آگے حدیث آگے کنٹینیو ہوتی ہے. لیکن اس حدیث میں بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں پھر بیسیکلی مطلب یہ آتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو وہ منظر پھر اچھے نہیں لگتے جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اس کے کانوں کو وہ باتیں اور وہ ساز اچھے نہیں لگتے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ اپنے قدم ان راستوں پر لے کر جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہو. لیکن یہ سب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ موسٹلی ہماری جو جنریشن ہے وہ کیوں تباہی کا شکار ہے، کیوں غفلت میں ہے؟ کیونکہ اس کو نالج ہی نہیں ہے اس نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کو حلال حرام کا نہیں پتہ. ہماری بدقسمتی کے ساتھ جو پچھلی جنریشن گزری وہ دین کے علم میں کمی میں تھی. اور جو بیسیکلی مجھے جو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کا مجھے جو دیکھنا پڑتا ہے وہ یہی کہ ان کی فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی دین اسلام سیکھنے میں اور دین اسلام میں آگے بڑھنے میں. حجاب کے اوپر بہت کرٹیسزم بچیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی لائف کے اندر قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، عربک سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھی ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہت کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں جنہوں نے اپنی فیملی سے چھپ کر قرآن کی عربی سیکھی اور اپنی اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو کیا.
تو ابھی میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن بیسیکلی پھر 21 to 25 ڈیز میں آئے گا کہ ہم وہ کون سے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں کہ جن سے ہم سیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا، اور کون سے وقت پر کون سی چیز کرنی بہتر ہوتی ہے اور کون سے وقت پر حکمت کے ساتھ چلنا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے 5 ڈیز کے اندر یہ ہوگا، لرننگ اینڈ سیکنگ نالج۔ اور سیکنگ نالج کے اندر ایک اسپیشل پوائنٹ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانا جائے، ان کے کمپینینز کے بارے میں جانا جائے، اور کور پرنسپل جو اسلام کے ہیں۔ جب کمپینینز کی بات آتی ہے، صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ ویسی تھی جیسی رسول اللہ کو پسند تھی، اور رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی؟ ویسی تھی جیسے اللہ کو پسند تھی۔ تو اب اگر ہمیں ان زندگیوں کا ہی نہیں پتہ تو ہماری زندگی ویسے کیسے ڈھل سکتی ہے جو جنت والوں کی زندگی ہوگی؟ کیسے ڈھلے گی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ڈے 26 to 30 ایکٹ آف کائنڈنیس اینڈ چیریٹی۔ دیکھیں جب اسپریچویلٹی کی بات آتی ہے نا تو اس میں جسٹ خالق کے ساتھ کنیکشن نہیں آتا، اس میں مخلوق کے ساتھ کنیکشن بھی آتا ہے۔ خالق آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا جیسا آپ اس کی مخلوق کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ اس کے مخلوق کے اوپر رحم دل ہے نا تو وہ آپ کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرے گا، اور اگر آپ اس کی مخلوق کو تنگی پہنچاتے ہیں، اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پھر آس ویسی نہیں رہے گی، آپ کو پھر انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب انصاف کے لیے آپ کٹہرے میں کھڑے ہو گئے تو پھر سمجھیں کہ پھر کہانی ختم ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کی بیس پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف اللہ کی رحمت کی بیس پر ہو سکتے ہیں۔ تو انکارپوریٹنگ ڈیلی ایکٹس آف کائنڈنیس، ہیلپنگ نیبرز، پارٹیسپیٹنگ ان کمیونٹی انیشیٹیوز، میکنگ چیریٹیبل ڈونیشنز۔ اب جب اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اخلاق کیا ہے کہ ہماری ڈیلنگز ہمارے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے سبلنگس کے ساتھ، ہمارے اسپاؤزز کے ساتھ، اور ہمارے فرینڈس کے ساتھ، ہمارے فرینڈس کیسے ہونے چاہیے، کیسے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کاز ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر جو اللہ کے دین کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں اسے کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کاز ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مخلوق کو سپورٹ کر رہا ہے، فائنینشیل ویل بینگ ہے، تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو یہ وہ سارے ایکٹ آف کائنڈنس ہوں گے۔ اور چیریٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہزاروں یا لاکھوں ڈونیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی بہت میٹر کرتا ہے، اور کسی کے دیے ہوئے لاکھوں کی بھی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لاکھوں دنیا کو دکھانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور کسی نے وہ صرف 1 روپیہ دے دیا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اور ایکٹس آف کائنڈنس ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریشن ہے، ایموشنل ڈپریشن میں اس کو کہہ سکتی ہوں، اور سائیکولوجیکل ڈپریشن۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے تعلقات ہمارے اپنوں کے ساتھ خراب ہیں۔ اسلام ہمیں بہت اچھے طریقے سے ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس اور کو ایگزسٹنس کا جو فنامنا ہمیں ملتا ہے نا، وہ بیسیکلی ہمیں سیرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے یہ کنسیپٹ سیکھے تو نان مسلم سے سیکھے، اور جو دی ورڈ چینجر تھے ہم نے ان سے یہ تعلیمات نہیں حاصل کی۔ اب جب بات کی جاتی ہے اخلاق کی تو ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اور ایون جنت کے 2 دروازے ایسے ہیں کہ ایک دروازہ کھلے گا والدہ کی خدمت سے، اور ایک دروازہ کھلے گا والد کی خدمت سے۔ اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کریں جو ٹریٹمنٹ ان کو دکھ پہنچائے، اپنی زبان سے بھی کہیں بھی ایسی بات جو ان کو دکھ پہنچا دے، تو اس سے اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا نا تو یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ایون اگر پیرنٹس انجسٹ بیہیویئر بھی کر رہے ہوں تو حکمت کے ساتھ، ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کا حکم ہے، اور کچھ ایسے ویز فائنڈ کرنا کہ جن سے آپ ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، نہ کہ اپنے والدین کا دل دکھانا۔ اور ہمارے یہاں پر یہ عام ہے کہ بچوں کے اندر
والدین کے لیے وہ تعظیم نہیں ہے، اور والدین کو بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں. اپنے بچوں کو دنیا میں جب انہوں نے کامیاب کرنا ہے تو انہوں نے بچوں کی آخرت کو نہیں بھلا دینا. اگر ایک ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھاتی ہے اور فجر کے لیے نہیں اٹھاتی تو اٹ مینس کہ وہ اپنے بچے کے لیے جنت کو کمپرومائز کر رہی ہے اور اس کے لیے جہنم خرید رہی. تو اگر وہ جہنم خریدے گی تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اس محبت پر پھر ایک بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اور ہمارے دور میں عورتوں کے لیے خاص طور پر نالج بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ایک لیڈی ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر چینج لے کر آتی ہے. سوسائٹی کے اندر چینج کیسے لے کر آتی ہے کہ اس کی تربیت سے اس کی اولاد بدلتی ہے، اس کی اولاد جاتی ہے پھر آگے کمیونٹی میں، اور پھر یہ ایک چین افیکٹ بن جاتا ہے کہ جب آپ سے آپ کا ساتھ والا بدلا، اس سے اس کے ساتھ والا بدلا، اور اس سے سوسائٹی بدل گئی. اور یوں ہی نہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، کیونکہ ماں کی ایک بہت بڑی اسٹرگل لگتی ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اچھا کام جو کیا جائے تو وہ کون سا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا والدہ کی خدمت. پھر سوال کیا گیا کون سا ہے؟ پھر فرمایا والدہ کی خدمت، پھر فرمایا والدہ کی خدمت، پھر فرمایا والدہ کی خدمت، اور آخر میں فرمایا والد کی خدمت. والدہ کا اتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے، اور صرف سٹینڈرڈ نہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بچیاں اگر اس فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو کا شکار ہیں تو فیمنسٹک جو ایک موومنٹ تھی فیمنزم، یہ بیسیکلی جو سٹارٹ ہوئی تھی نا وہ ویسٹرن کنٹریز سے ہوئی تھی، اور وہ ایک پازیٹیو کاز تھا. کیونکہ یہ میں انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں تو مجھے ان ڈیٹیل میں نے ان چیزوں کو پڑھا تھا کہ یہ جو فیمنسٹک موومنٹ ہے اس کے پیچھے بیسیکلی ریزن کیا تھا. آج کے دور میں تو اب ظاہری بات ہے کہ جو بینرز لیے جاتے ہیں وہ بینرز ٹوٹلی اسلامک رولنگز کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں اور ایک فیملی ویلیوز کے خلاف بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان ریالٹی جو یہ کاز سٹارٹ ہوا تھا یہ اس سوسائٹی کو ایک چینج کرنے کے لیے سٹارٹ ہوا تھا کہ جو پیٹریارچل سوسائٹی تھی جس کے اندر جو میلز تھے ان کا مقام ہائر اس طریقے سے تھا کہ ایجوکیشن تھی تو جسٹ میلز کے لیے تھی، فائنینشیل سٹیبلٹی تھی جسٹ میلز کے لیے تھی. اگر اچھی جابس اچھی ہوتی تھیں تو جو فیمیلز ورکر تھیں ان کو کم پے کیا جاتا تھا، میل ورکرز کو زیادہ پے کیا جاتا تھا. ہائر ایجوکیشنز جسٹ میل اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھی. اور ان پیٹریارچل سوسائٹیز کے اندر فیملی ویلیوز بھی زیرو تھیں. جو ٹریٹمنٹ تھا وائفز کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ بالکل انجسٹ تھا، اور وہ ایک نان مسلم سوسائٹی تھی تو اس میں مسلم ویلیوز کہاں سے آتی؟ وہ مومنٹ تھا کہ جب یہ فیمنسٹک موومنٹ سٹارٹ کی گئی، اور اس کا جو کاز تھا وہ پازیٹیو تھا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے اگر ایک بات میں نے ابھی آپ سے کی ہے، آپ میری بات آگے کنوے کریں گے تو آپ اپنے الفاظ میں کریں گے، اس کے بعد اگر کوئی اور بات اس بات کو کنوے کرے گا کوئی اور انسان تو وہ اس کو اپنے الفاظ میں کرے گا، اور آہستہ آہستہ بات کنوے ہوتے ہوتے بات کا زاویہ بدل جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ یہ زاویہ بدل گیا، اور جو فیملی ویلیوز تھیں ان کو ڈسٹرائی کر دیا گیا. جو ایک اسلام کے اندر ویلیوز ایک فیمیل کو پرووائڈ کی گئیں اور جو میل کو پرووائڈ کی گئیں ان کو ڈسٹرائی کیا گیا. اور یہ ایک پورا پروپیگنڈا تھا جس سے کہ اسلامک سوسائٹی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب فیملی ٹوٹتی ہے نا اس وقت معاشرہ ٹوٹتا ہے. اگر فیملی بانڈ سٹرونگ ہو تو معاشرہ سٹرونگ ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو فیملی بانڈ ہوتا ہے یہ کب توڑا جاتا ہے؟ افریقہ کے اندر بھی جب کلونیلزم کا دور تھا. کلونیلزم بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ وہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر خود آباد ہونا چاہتے ہیں. تو جب کوئی ایسی پاورفل نیشن ہوتی ہے نا اور وہ اپنے پاورز کو یوز کر کے تو کسی اور کنٹری کے اندر جاتی ہیں یا سٹی کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو کیا اس موٹیو کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو سویلائز کرنے آئے ہیں اور سویلائز ہم آپ کو کریں گے، ہم آپ کو تعلیم دیں گے، ہم آپ کو بینیفٹ پرووائڈ کریں گے. بٹ آہستہ آہستہ وہ وہاں پر اپنے ریلیجن کو بھی پروموٹ کرتے ہیں
اور جو فیملی بانڈنگ ہوتی ہے نا وہ اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اور خاص طور پر افریقہ کے اندر یہ کیا گیا تھا. اور افریقہ کی جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر جو ناولز لکھے گئے، جو ناولز، یہ میں یہاں پہ یہ بات نہیں کروں گی کہ آپ لوگ وہ ناولز جو فکشن بیسڈ ہیں ان کو پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ وہ جسٹ آپ کو ایک فینٹیسی کے ورڈ کے اندر لے جاتے ہیں، اور فینٹیسی کے ورڈ میں آپ ریالٹیز جو لائف کی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آتی، اینڈ ان ریئل ورڈ جب آپ کو وہ ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ بہت ساری فیملیز اب آج کل تباہی کا شکار کیوں ہیں، کیونکہ فکشنل کریکٹرز ان کے مائنڈ کے اندر ہیں. ریالٹی میں ان کو ویسا کریکٹر چاہیے جو ناولز کے اندر چل رہا ہے، بٹ ان ریالٹی انسان اپنی اسٹرینگس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اپنی ویکنیسز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ناولز کے اندر ویکنیسز نہیں بتائی جاتی، اسٹرینگس بتائی جاتی ہیں. جیسے سوشل میڈیا پر آپ کسی کی زندگی دیکھیں تو وہ اپنی زندگی کے پازیٹیو ایکسپیکٹس ہی ظاہر کرے گا، نیگیٹو ایکسپیکٹس ظاہر نہیں کرے گا. اگر وہ آپس میں بات کرتے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں یا پھر کوئی بد کلامی کر رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر یہ شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ نیچے چلی جائے گی. اور انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ اپنی دنیا کو فینٹیسائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ریالٹی سے، جو لائف کی ریالٹی ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو جو افریقہ کی کنڈیشن کو بیسیکلی وہاں کے ایک جو رائٹر تھے، ناولسٹ تھے، انہوں نے بہت اچھے سے اس کی عکاسی کی کہ کس طریقے سے کہ جو برٹش تھے انہوں نے وہاں پر آکوپائی کیا لینڈ کو، فیملی ویلیوز کو ڈسٹرائی کیا، اور جب فیملی ویلیوز ڈسٹرائی ہو گئیں انہوں نے وہاں پر اپنی کالونیز بنانی شروع کر دیں، وہاں پر وہ خود آباد ہو گئے. اور اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو دوسری کنٹری کے اندر جو ریسورسز ہوتے ہیں ان ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ ریسورسز خریدنے نہیں پڑتے، پھر وہ اپنی ملکیت ہو جاتے ہیں اور آپ کو چیپ لیبر بھی مل جاتا ہے. چیپ لیبر ان اے سینس کہ جو افریقہ کے لوگ تھے ان کو سائنٹیفک ریسرچز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جو کنسٹرکشنز ہوتی تھی وہاں پر ان کو مزدوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کو یا تو پے تو بہت دور کی بات ہے، ان کو کھانا پینا بھی بہت مشکل سے دیا جاتا تھا. اور ایون ایسے سین وہاں پر موجود ہیں ان ناولز کے اندر کہ لوگوں کو ایک چین میں، لمبی چینز کے اندر باندھ کر تو ان سے مزدوری کا کام لیا جاتا تھا. ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ان کی چینوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہے، اور وہ پتھروں کو اٹھا رہے ہیں، چیزوں کو بلڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب ان سے کام لیا گیا. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ جب اپنی بے وقوفی کے ساتھ فیملی بانڈز ٹوٹی ہیں. اور آج کے دور میں ہماری مسلم کنٹری میں یہ فیملی بانڈز کیوں توڑی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہماری سوسائٹی کو توڑا جائے اینڈ دین ہماری کنٹری کو توڑا جا سکے. بٹ اگر انسان اسلام کی دی ہوئی رولنگز کے اکارڈنگ چلے گا، مسلمان، تو پھر وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو فیمنسٹک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یورپ سے، اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کو یوں کہہ سکتی ہوں میں کہ ایک لاڈلا پن اس کو ریسیو ہوا ہے. اسلام کے ریلیجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. بیٹی ہے تو اس کو پیار محبت سے پالنے کا حکم ہے، اور جو بیٹی کی تربیت کرتے ہیں تو اس والد کے لیے جنت ہے. اور بیوی ہے تو بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بیوی ہے تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہنا ہے. ایک مرد نے اسٹرگل کرنی ہے، عورت کی بھی پوری اسٹرگل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی اسٹرگل نہیں ہوتی. مرد نے جو اسٹرگل کرنی ہے اس نے انویسٹ کرنا ہے عورت کے اوپر. اگر اسلام میں کیا ہے کہ اگر میل جاب کر رہا ہے نا تو اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو فائننسز ہیں، اس کے اوپر عورت کا پورا حق ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتی ہے. لیکن اگر عورت جاب کرتی ہے تو شوہر کا اس چیز کے اوپر حق نہیں ہوتا. شوہر ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ عورت کی پراپرٹی ہے، وہ جہاں مرضی استعمال کرے. اور عورت کو جاب کرنے سے منع بھی نہیں کیا گیا. ہاں، جو لمٹس ہیں اور جو اسلام کے دائرے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک گھرانہ واقعی اسلامک رولنگز کے اکارڈنگ چلتا ہونا تو وہ گھرانہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا بیسیکلی پلان، جو کہ آپ کے 30 ڈیز مکمل ہوں گے اور آپ خالق کے ساتھ تعلق آپ کا بنے گا اور وہ مخلوق کے تعلق تک جانا ہے. اور خالق کا راستہ نا مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے. تو یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا.
اور یہ بہت ایزی راستہ ہے خالق سے تعلق بنانے کا، جب آپ اس کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ آسانی سب سے پہلے اپنے رشتوں سے شروع کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہاں پر گھر میں اگر والدہ کام کر رہی ہیں، وہ تھک گئی ہیں، ان کی کام میں مدد کر دیں۔ والد باہر سے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، ان کو تھوڑا سا سروس پرووائڈ کر دیں، ان کو تھوڑا کمفرٹ پرووائڈ کر دیں۔ اگر بہنیں کام کر رہی ہیں یا بھائی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرم الفاظ سے بات کریں، نرم ٹون رکھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں۔ جو دوسرے ہمیں اب یہ جو پلان ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا بدلنا ہے، کیونکہ سب نے اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ ہم اپنی قبر کے اندر یہ ایکسکیوز نہیں دے پائیں گے کہ فلاں نے بھی یہ کیا تھا، فلاں نے بھی وہ کیا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی یا میں یہ نہیں کر سکا۔ ہزار ریزنز ہوں گے آپ کے پاس اس بات کے کس وجہ سے آپ نہیں کر پائے، لیکن صرف ایک ریزن ڈھونڈ لیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ 30 دن گزار کے جانے ہیں۔ اور میں نے اس اورینٹیشن کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈی ٹی ڈی کا فرسٹ ٹائم وہ سیریز ہے جس میں مجھے خود پرسنل لیول پر ایک بہت ایموشنل فیل کر رہی ہوں میں۔ کیونکہ مجھے بھی اس سیریز سے بہت کچھ ملنے والا ہے، اور اگر اس سیریز کو ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا تو یہ دیکھنا ہے کہ ان 30 ڈیز کے بعد ہم کہاں ہوں گے۔ کچھ کی زندگی بلیک سے گرے میں آ چکی ہوگی، اور کچھ کی زندگی گرے سے وائٹ میں جا چکی ہوگی، اور کچھ نے وائٹ سے گلو فیز میں جانا ہے، اور وہ جو گلوئنگ فیس ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور یہ باقاعدہ میں آپ کے سامنے جو کانشیس برین اینڈ سب کانشیس برین کے اندر جو ہماری ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری وائبریشنز ہوتی ہیں ان کی بیسس پر جو ہمارے پیراڈائمز بنتے ہیں، اور ہماری باڈی کی جو وائبریشنز ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ کون کون سے لیولز ہوتے ہیں کہ ہم کس لیول پر جا کے اسپریچویلٹی اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ یہ جو انرجی فیلڈ ہے، اس انرجی فیلڈ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا میں سب چیزوں کی انرجی ہے، سب ہر ایک چیز کی، چاہے وہ اینیمیٹ ہے یا ان اینیمیٹ ہے، سب چیزوں کی ایک انرجی فیلڈ ہے۔ اور وہ انرجی فیلڈ بیسیکلی ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہے یا ناکام انسان بناتی ہے، کیونکہ یہ سگنلز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک سگنلز، جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ گیا نا، وہاں پر آپ کی پھر زندگی جانی ہے۔ تو یہ تار آپ نے کہاں پر اپنی جوڑنی ہے، یہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر لرن کریں گے۔ دین جی بات آتی ہے فرام ریچول ٹو اسپریچول۔ فرام ریچول کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے کہ انگیجنگ ان صلاح پیورلی ایز اے ریچول devoid of spiritual consciousness may lead to a mechanical and superficial approach to prayer۔ جب ہماری صلاح جسٹ ایک ریچول ہوتا ہے، ایک مذہب کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی اسپریچویلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمیں ہمارے رب کے ساتھ کوئی کنیکشن فیل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جسٹ ایک سپرفیشیل اپروچ ہے، ہم گئے نماز ادا کی اینڈ دین بس ختم۔ It may become a more checklist item performed out of obligation rather than a sincere desire to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. When prayer loses its spiritual element, it can become disconnected from the heart and fail to fulfill its intended purpose of nourishing the soul and enhancing one's spirituality. اب اس پیراگراف کے اندر بات کیا کی گئی ہے کہ جب ہماری نماز صرف ایک ریچول پریکٹس ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں کوئی کنیکشن نہیں ملتا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کروں گی کہ نماز بیسیکلی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بیسیکلی ہمیں گناہوں کے ساتھ ایک بیریئر دیتی ہے، نماز بیسیکلی ہمارے اخلاق کو بہتر کرتی ہے، نماز بیسیکلی ہمیں ایک ہمبل مسلم بناتی ہے، ایک رسپانسبل، پنکچول، پروڈکٹیو مسلم بناتی ہے۔ بٹ یہ جتنی بھی چیزیں میں ٹرمز یہاں پہ بول رہی ہوں، جتنے بھی لوگوں کی نماز ایک ریچول ہے، ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پنکچول نہیں ہوتے، وہ رسپانسبل نہیں ہوتے، وہ میچور نہیں ہوتے، اور ان کا اسپریچول کنیکشن بھی نہیں ہوتا نہ خالق کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا ہمبل بیہیویئر مخلوق کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جسٹ ایک چیک لسٹ آئٹم ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں 5 دن کے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ لی بھئی، ختم بات۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، سورہ مزمل کی یہاں پہ میں بات کروں گی۔ عربک لینگویج میں نا جب
یا یہ بات کی گئی ہے نا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سینیریو ہے. اب اس سینیریو کو ذرا سنیے گا. جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے، یہ کوشچن مائنڈ میں آتا ہے، تبلیغ کا کام اب شروع کرنا ہے تو کس کو سب سے پہلے تبلیغ دی جائے، کہاں سے شروع کرنا ہے یہ دعوت کا کام؟ پھر یہ بتایا گیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگ، جو اپنی فیملی کے لوگ ہیں، جو اپنے ارد گرد موجود ہیں، جو اپنے ہیں، سب سے پہلے ان تک خیر کی بات پہنچانی ہے. اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اس حکم کو لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دن جاتے ہیں، اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ جب کوئی خاص بات بیان کرنی ہوتی تھی نا تو وہ کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت ایک خاص چٹان کے اوپر یا ایک خاص پہاڑی کے اوپر نا جو ہائٹ میں زیادہ ہوتی تھی اس پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر پکارا کرتے تھے قبیلے والوں کو، اور ان کو وہ خاص خبر، وہ خاص نیوز دیا کرتے تھے جو کہ امپورٹنٹ ہوتی تھی. اور یہ بیسیکلی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہوتی تھی، اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں اور پکارتے ہیں سب کو یا صباحا، اور اس کے بعد جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں اب جو ابو لہب ہے وہ بھی شامل ہے. ابو لہب کا میں یہاں پر انٹروڈکشن دے دوں، کافی سارے لوگوں کو پتہ ہوگا. بیسیکلی اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. عزیٰ ایک بت کا نام تھا، اور عبد العزیٰ ایک نام جو تھا وہ شرک کے اوپر تھا. قرآن میں جو انٹروڈیوس کروایا گیا نام وہ ابو لہب کروایا گیا. اس کا بیسیکلی نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، لیکن اس نام کے پیگنسٹک نیچر کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا قرآن کے اندر. اب اس نے جب یہ بات سنی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی بات کہی کہ اس طریقے سے ہم نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی سخت ٹون کے اندر پکارا، اور ایک پتھر اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اور اس پتھر کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھی پھینکا، جس سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان ہوا جسمانی طور پر. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خون مبارک بہا. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب سب کھڑے ہیں، سب اکٹھے ہیں وہاں پہ، اور وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے ہمیں اس نانسنس کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے؟ اب یہ ایگزیکٹلی اس کے یہی ورڈز تھے کہ اب اس نے تو عربک میں کہا تھا نا، لیکن بیسیکلی اس کا جو میننگ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ نانسنس ہے، اس نانسنس کے لیے اکٹھا کیا ہے ہمیں یہاں پر، کہ یہ جو طریقہ کار تھا یہ تو بیسیکلی ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی یوز کیا جاتا تھا، اور رسول پاک نے یہ طریقہ کار یوز کیا تاکہ عربوں کو یہ بتائی جا سکے بات، مکہ کے لوگوں کو، کہ یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. لیکن لوگوں نے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا، خاص کر کے ابو لہب. اب ابو لہب اس کے بارے میں قرآن کے اندر کیا ہے کہ تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اب ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان کے ہاتھ تباہ ہو جاتے ہیں نا وہ پاور لیس ہو جاتا ہے. ہاتھوں کے ساتھ انسان کی پاور ہوتی ہے، اس کے ہاتھ نہیں رہے مینس وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ مسلمانوں کی جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں نا لوگ، آج تک جب بھی وہ یہ بات پڑھتے ہیں کہ ابو لہب نے یہ کیا تھا تو ان کے دل میں ابو لہب کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، اور وہ چاہت کرتے ہیں ابو لہب کی سزا کی. تو بیسیکلی جو آیت ہے نا تبت یدا ابی لہب، اس کے اندر کیا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ ابو لہب کے تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ، یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو یہ چاہتے تھے کہ ابو لہب کو سزا ملے. اور اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ ابو لہب نے جیسا بیہیویئر کیا تھا اس کی وجہ سے اس کو سزا اب اس دنیا میں بھی ملنی شروع ہو گئی ہے. اور اس کی جو وائف تھی، بیسیکلی یہ دونوں بہت ویل آف تھے، بٹ یہ بائی ہارٹ سٹنجی تھے، بخیلی ان کی عادت تھی. اتنے ویل آف ہونے کے باوجود اس کی بیوی جنگل میں خود جایا کرتی تھی، لکڑیاں کاٹا کرتی تھی، اپنی کمر پر ان کو لاد کر رسے کے ساتھ ان کو اپنے گلے کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کرتی تھی تاکہ وہ پیچھے سے گرے نہ، اور پھر ان کو گھر تک لے کر آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بات بیان کی ہے کہ جو رسا ہوگا اس کی بیوی کی گلے میں
اور اس کی بیسیکلی تعبیر کیا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے آخرت کے اندر جو اس کو عذاب ہوگا نا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے گلے کے اندر نا آئرن کالر ہوگا، لوہے کا جو کالر ہوگا. اور آپ یہ امیجن کریں کہ اگر آپ ایک لوہے کو آگ کے اوپر اگر اس دنیا میں رکھتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، اور جب ایک لوہے کا کالر آپ کی گردن کے ارد گرد بندھا ہوا ہوگا اور آپ جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں تو اس وقت اس گردن کو کیسا عذاب مل رہا ہوگا کہ وہ حرارت، وہ ٹیمپریچر کس ہائی لیول تک جائے گا، کتنا انٹینس عذاب ہے یہ. اور یہ عذاب صرف یہیں تک نہیں ہے، ابو لہب کی بیوی وہ تھی جو اس کے ہر کافرانہ عمل میں اس کو ہیلپ کرتی تھی. اور آخرت کے اندر اس کا عذاب پتہ کس طریقے سے ہوگا کہ جس آگ میں جس عذاب کو دیا جا رہا ہوگا نا، جس عذاب کو دیا جا رہا ہوگا ابو لہب کو، اس کی بیوی کیا کرے گی، ایک تو اپنا عذاب بھگت رہی ہوگی، ساتھ میں ایندھن اکٹھا کرے گی اور اس آگ میں ڈالتی جایا کرے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہے. اور وہ بیوی اس کو آخرت میں اب ہیلپ آؤٹ کرے گی اس عذاب کے اندر، اس کے عذاب کو مزید انٹینس کرنے کے اندر. اور یہ پوائنٹ آف فوکس ہے، یہ مومنٹ ہے فیئر کرنے کا کہ ہم اپنے اسپاؤزز کی ہیلپ کس چیز کے اندر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر یا کافرانہ اعمال میں. اگر تو کافرانہ اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن کے اندر بتائی ہے کہ وہ وائف جو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹیو تھی ان اعمال کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھے اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کو ایموشنل ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر پہنچا رہے تھے، ان کی سزا کیا ہے. تو اگر اس دنیا میں بعد میں بھی کوئی ایسا بیہیویئر کرے گا، قرآن کی ایک اپروچ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ قرآن میں جب کوئی بات بیان کی گئی ہے نا کہ یہ بیہیویئر، یہ ٹریک اس بندے نے فالو کیا تھا اور اس کے بعد یہ اس کو عذاب دیا گیا ہے، تو وہ بیہیویئر، وہ ٹریک پوری ڈیٹیل کے اندر اس لیے ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اور ان کو یہ سیکھنے کو ملے کہ اگر وہ اس بیہیویئر کو کنٹینیو کریں گے، اسی بیہیویئر کو اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں گے، تو پھر ان کو بھی اسی منزل تک پہنچیں گے وہ جس منزل تک پچھلے لوگ پہنچے تھے. اب جو غیر المغضوب علیہم والضالین کے اندر جو بیسک کنسیپٹ ہے نا، جو مغضوب علیہم ہے اور والضالین ہے، بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. حقیقت میں یہ بیہیویئر بتایا گیا ہے کہ مغضوب میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، اور الضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل ہے، علم نہیں ہے. یہ بیہیویئر ہے. اور اگر ہم مسلمز میں سے بھی کوئی اسی بیہیویئر کو کنٹینیو کرے گا تو وہ انہی کی ڈیسٹینیشنز تک پہنچے گا، وہ انعمت علیہم کی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے گا. باقی کی یہ جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ آگے ہوگی. اب یہ وہ مومنٹ تھا جب ابو لہب اس وقت اس پوری گیدرنگ کے اندر رسول پاک کو ایموشنل، سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹارچر دیتا ہے. اینڈ دین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لحاف کو اوڑھ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ایموشنل ٹارچر ہے اس وقت، ایک ایموشنل فیلنگز ہیں جن کو رسول پاک فیل کر رہے تھے. اور رسول پاک نے کم جو ہیں وہ قربانیاں نہیں دیں ہم سب تک یہ دین پہنچانے کے لیے. جب رسول پاک گھر آ جاتے ہیں، رسول پاک اس لحاف کو اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور رسول پاک کا دل غمزدہ ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا المزمل. اور یا ایھا المزمل پتہ ہے کس طریقے سے کہا جاتا تھا؟ اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ سینس کہ آپ اس وقت اس لحاف میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، اس طریقے سے ڈاؤن نہیں ہونا ہے آپ نے، ابھی تو یہ سٹارٹ ہے. یا ایھا المدثر میں بھی یہ ٹون ہے اور یا ایھا المزمل میں بھی یہ ٹون ہے. اور یہ عربک لینگویج کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں نا اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن فیلنگز کے ساتھ کون سی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کو ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو کونسل کیا جائے، اس کو کمفرٹ پرووائڈ کیا جائے. بٹ اللہ تعالیٰ جب سورۃ المزمل کو اس وقت نازل فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے. بیسیکلی اس کے اندر میسج کیا ہے کہ آپ اس وقت کپڑے میں لپٹ کر کیا کر رہے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات. اب یہاں پر یہ پوائنٹ، یہاں پر توجہ طلب ہے کہ جب یہ بات کہی جانی چاہیے تھی کہ ایموشنلی کمفرٹ پرووائڈ کیا جاتا، کوئی ایسی بات کی جاتی کہ جس سے کہ دل کو ڈھارس بندتی، اس کی بجائے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب رات کے وقت اٹھ کے قیام کرنا ہے.
اور رات کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے. سورۃ المزمل کا کے اوپر یہ جو نماز کی امپورٹنس کا لیکچر ہے وہ آپ کو اورینٹیشن کے بعد انشاءاللہ سے ملے گا. بٹ جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی آپ نے قرآن کی جب تلاوت کرنی ہے نا نماز کے اندر، قیام کے اندر، تو آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اٹ مینس کہ آپ نے قرآن کو فیل کرنا ہے، آپ نے جسٹ وربلائز نہیں کرنا، آپ نے قرآن کو فیل کرنا ہے. اور اس کے پیچھے بیسیکلی ریزن پتہ کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول پاک کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے، یس یو ہیو اے ایگزاسٹنگ ٹف ڈے ٹوڈے بٹ دا ڈے کمنگ آفٹر از مور ٹف. جو اس ڈے کے بعد دن آنے والا ہے نا وہ اس سے زیادہ سخت ہونے والا ہے، وہ تکلیف اس سے زیادہ سخت ہونے والی ہے، اور اس سے بڑھ کر آگے ذمہ داریاں آنے والی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو جو اسٹرینتھ پرووائڈ ہوگی نا وہ قیام اللیل سے ہوگی. قیام اللیل سے آپ کو کلیرٹی ملے گی، فصاحت و بلاغت ملے گی. آپ بات کریں گے تو وہ بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی، وہ آپ کے اندر ثابت قدمی پیدا کرے گی. اب یہاں پر اس امیجری کا جو ذکر ہے نا، ادھر سورۃ المزمل کے اندر ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سبحان طویلا. اب یہ جو سب کا ورڈ ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی ورڈ ہے لانگ سوئمنگ کے لیے. لانگ سوئمنگ ان اے سینس، یہ سوئمنگ ایسی نہ سمجھیے گا کہ جو سوئمنگ پول میں کی جا رہی ہے. یہ سوئمنگ ایسی ہے کہ جیسے آپ سمندر میں ہیں اور سمندر کے درمیان ہیں اور وہاں پر آپ سوئمنگ کر رہے ہیں، اور کیا آپ کسی بھی مومنٹ پر سوئم کرنا سٹاپ کر سکتے ہیں؟ اس مومنٹ میں نہیں کر سکتے اس سچویشن میں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے سوئم کرنا بند کیا آپ ڈوب جائیں گے، آپ ڈوب جائیں گے. اور سورۃ المزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امیجری کو کریٹ کیا ہے، اس امیجری کو بیان کیا ہے، اور پھر قیام اللیل کی امپورٹنس کو بتایا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کے لیے کوئی اور بات چیت کی ایموشنل کمفرٹ پرووائڈ نہیں ہوگا آپ کو میری طرف سے، بلکہ آپ کو قیام اللیل کرنا ہے اور آپ کو کمفرٹ مل جائے گا، اور آگے کے راستے آپ کو دکھنے نظر جائیں گے. آپ کے آگے کے راستوں کے لیے آپ کو جو ہمت ملنی ہے وہ یہاں سے ملنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف نماز کی یہ اہمیت ہے، ہماری زندگیوں میں نماز ہمیں یہ ایبلٹی کیوں نہیں دیتی؟ ہماری زندگیوں میں تو الٹا حساب ہے، جب بھی کوئی ڈاؤن مومنٹس آتے ہیں سب سے پہلے ہماری نماز چھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ہم ڈپریشن میں، ایگزائٹی میں، اسٹریس میں دور چلے جاتے ہیں. یہ تو بالکل الٹا حساب ہو گیا نا. تو ہماری نمازوں میں ایسا کیا نہیں ہے جو اس وقت تھا؟ ہماری نمازوں میں کوانٹٹی ہے، ہماری نمازوں میں کوالٹی نہیں ہے. تو یہ ریچول ٹو اسپریچول کی جو جنگ ہے نا، جو ریچول سے اسپریچول تک کا سفر ہے، وہ ان 30 دنوں کے اندر آپ کا ہونا ہے، ہم سب کا ہونا ہے. اور انشاءاللہ ان 30 دنوں کے بعد یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ اس پلان کو دوبارہ سے فالو کر لیں، کیونکہ لیکچرز اینڈ جو بھی ریسورسز ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے. اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ یا پھر اپنے فرینڈس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، اسپاؤزز کے ساتھ مل کر اس کو فالو کریں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے نا آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے. The spiritual aspect of Salah involves being mindful of Allah's presence, reciting the verses with understanding and contemplation, and reflecting upon their meanings. It entails humbling oneself before Allah, expressing gratitude, seeking His guidance, and sincerely seeking forgiveness for one's shortcomings. اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ جب ہمارا اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ کانشیسنیس آف اللہ. ہم سب کچھ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو نہیں پسند. اور اس وقت جب ہم کرٹیسزم مل رہا ہوتا ہے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرٹیسزم کرنے والے ہیں، لیٹس سپوز کہ اگر ایک بچی حجاب کرتی ہے اور اس کے حجاب پر کرٹیسزم ہوتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ فیملی فنکشن آ رہا ہے حجاب اتار دو، اور لوگوں کو وہ پسند ہے بغیر حجاب کے، اللہ کو وہ پسند ہے حجاب کے ساتھ. تو وہ یہاں پر نقاب کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ نقاب کے معاملے میں جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو جو حجاب ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ مسٹ ہے. تو اب اگر وہ لڑکی کمپرومائز کر دیتی ہے لوگوں کی چاہت کے اوپر، تو اس کا مطلب کہ وہ تقوی اختیار نہیں کر رہی،
وہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہے جو اللہ کو نہیں پسند. اور اگر وہ کر جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے تو اٹ مینس کہ وہ تقوی کے راستے پر ہے. اور تقوی بیسیکلی جو اس کا روٹ ورڈز ہے نا، جو اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ جا کے ملتا ہے ایک ایسے گھوڑے کے ساتھ کہ جو جنگ کے میدان میں ہے، اور گھوڑے کے جو سم ہے اس پر ایک ہول چڑھایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا، مجھے اس چیز کا اتنا نالج نہیں ہے اس چیز میں، بس بیسیکلی جو امیجری وہاں سے میں نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گھوڑا ہے اور وہ اپنے قدم اس تپتی ریت کے اوپر جنگ کے میدان میں، جب اس کو فزیکل ٹارچر ہو چکا ہے اور اس کو آگے بھی ٹارچر مل رہا ہے کڑکتی دھوپ میں اور تپتی ہوئی زمین پر، اور جنگ کا میدان ہے، تو وہ اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھتا ہے جہاں پہ اس کو کم سے کم ٹارچر ملے، کم سے کم اس کے قدموں کو نقصان پہنچے. تو اگر یہ اس لیول کی کانشیسنس جو جنگ کے میدان میں وہ گھوڑا کرتا ہے نا، یہ تقویٰ کے اندر مراد ہے کہ اس لیول کی کانشیسنس وہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کرے، ایک مسلمان. اور جب وہ قرآن کی آیات کو پڑھے گا اور اس کو بیسک میننگ پتہ ہوگا، جب سورۃ المزمل کا نیکسٹ لیکچر آپ لیں گے اور اس کے اندر بیسیکلی یہ میننگ آپ امیجری دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور جو ایک ٹون تھی یا ایھا المزمل، کہ یہ آپ اس وقت ان کپڑوں میں لپٹ کر کیا کر رہے ہیں، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑی سی رات، اور اگر بڑھانا ہے تو بڑھائیے، اور اگر نفس کرنا ہے تو نفس کر دیں. آگے پوری جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے کنسول کیا ہے اور ریئل میننگز کے ساتھ کیا ہے. یہی کاؤنسلنگ ہمیں بھی ملتی ہے قرآن سے، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں عربک نہیں آتی. ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ہم ٹونز کو اس وقت نہیں جان پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بات کس ٹون میں کی ہے. اور جب یہ ٹونز ہم سمجھ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نماز کے اندر فرق آئے گا، اور وہ ہمارا ریچول نہیں رہے گا، وہ ہماری اللہ کے ساتھ 5 وقت کی ملاقات بن جائے گی. اور دیکھیں کہ وہ خالق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے، جب اگر اس پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کسی گورنر کے ساتھ ملاقات کا موقع ملے جو ہماری لائف کی کسی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس بندے کی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمارا یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، موسٹلی یہ لوگ کرتے ہیں تاکہ ان کو جب بھی ضرورت ہو تو وہ وہاں سے اپنا فائدہ جو ہے وہ نکال سکیں. ایسا ہی ہے. اب مالک کائنات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، 5 ٹائمز اے ڈے ہمیں میٹنگ کا موقع ملتا ہے، اور یہ میٹنگ الون بیسس پر ہوتی ہے، یعنی آپ کی الگ ہے میری الگ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کی اکٹھی ہوتی تو کسی کی بات سنی جاتی اور کسی کی بات رہ جاتی. ہم سب کو پتہ ہے، ہم بیان کریں گے تو اس جانب سے جواب آئے گا کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. یعنی یہ ایک دو کی کنورسیشن چل رہی ہے، ان دو میں کوئی تیسرا نہیں چل رہا. تیسرا ہم لے کر آتے ہیں اپنی سوچوں کے اندر، تیسرا ہم لے کر آتے ہیں اس دنیا کو. دین کیا ہے؟ تھرو اسپریچول انگیجمنٹ ان صلاح individual can experience a sense of tranquility, inner peace and closeness to Allah. اور یہ آپ کو انشاءاللہ اس سیریز کے آخر میں مل جائے گی. Then at the end بات آتی ہے our moment. فورونا. عربی میں اس بات کو لکھا جاتا ہے فورونا. یہ ایک الگ ورڈ ہے اور یہ پروناؤن ہے. اس کو کہتے ہیں مضاف اور اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. اب بیسیکلی اس کے پیچھے بیسک میننگ کیا ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے من فورہم ھذا، من فورہم ھذا. یہ آیت قرآن کے اندر اس وقت تھی جب غزوہ احد کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ ایک مومنٹ تھا کہ ایک چٹان تھی جس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمز کی ایک آرمی کو وہاں پر تعینات کیا تھا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ جب تک نیکسٹ کمانڈمنٹ نے حکم نہیں آتا نا تب تک آپ نے یہاں سے موو نہیں کرنا.
تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اب ان کو فتح مل چکی ہے اور اب وہ یہاں سے موو کر سکتے ہیں، اور یہ مال غنیمت کا وقت ہے، تو وہ پھر مال غنیمت کے لیے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ فتح مل گئی تو وہ وہاں سے موو کر جاتے ہیں۔ اب پھر جب وہ موو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہی مومنٹ ہوتا ہے کہ ان کافروں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اب اٹیک کر سکیں، پاورفل اٹیک کر سکیں مسلمانوں کے اوپر، اور اس مومنٹ پر وہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک بہتا ہے، دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور انکانشیسنیس میں رسول اللہ چلے جاتے ہیں، کہ وہ مومنٹ کہ جب اتنا زیادہ خون بہہ چکا ہے اور انکانشیس ہو چکے ہیں رسول اللہ، تو یہ بات آگے پھیلا دی جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ بات وہاں پہ پھیلتی ہے، اور ایک ہڑبڑی اس وقت مسلمانوں کے اندر پھیلتی ہے۔ آج بھی اگر ایک دل رکھنے والا مسلمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیتھ کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے نا، اور سنتا ہے کہ مدینہ والوں کو تکلیف کیا ہوئی تھی، کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا بھی بند کر دی تھی، وہ میٹھی آواز جو مدینہ میں گونجا کرتی تھی اب وہ نہیں گونجتی تھی، وہ غم کی کیفیت، کیونکہ ایک محبت جو آپ سے محبت کرتا ہو اور جس سے آپ محبت کرتے ہو نا، اس کا جانا الگ بات۔ کوئی ایسا چلا جائے جس نے اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کیا ہو، اور جس پر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوں، اس کے جانے کی جب بات ہوتی ہے تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کے میدان میں مسلمان کس سائیکولوجیکل ٹارچر سے گزرے ہیں، اور کس ایموشنل کی انٹینسٹی سے گزرے ہیں وہ۔ لیکن قرآن میں یہ بات وہاں پہ بات کی جاتی ہے، من فورہم حاذا، یہاں پر یہ جو من ہے یہ حرف جر ہے، فوری مجرور ہے، کیونکہ یہ جو لیٹر ہوتا ہے نا، بیسیکلی عربک کے اندر کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے ورڈ کو نا اپنا وکٹم بنا دیتے ہیں، یعنی اگر یہ حالت جر میں ہے نا، حالت جر کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے پیش، یہ ہوتی ہے زبر، اور یہ ہوتی ہے زیر۔ اب یہ والے جو لیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو کیا کرتے ہیں، حالت جر کے اندر لے آتے ہیں، اور یہ اس کو حالت جر کے اندر لے آیا ہے۔ یہاں پر فورونا میں نے کیوں لکھا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ریزن نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ زبر بنتا یا زیر بنتا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ ووکیبلری آج اس وجہ سے یوز کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی آ کے ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جن کو یہ ٹرمینالوجیز نہیں آتی۔ تو من کیا کرے گا، اس کو کر دے گا جر کے سٹیٹس میں لے آئے گا، من اس کو جر کے سٹیٹس میں لے آئے گا، اور پھر جب یہ جر کے سٹیٹس میں ہیں تو مضاف بننے کے لیے نا کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو اس ورڈ کے اندر پوری ہو رہی ہیں، اور اس پروناؤن کے اندر بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہاں پر نا کا پروناؤن آیا، یہاں پر ہم کا پروناؤن آیا، یہاں پر اس کے اندر جو ٹرانسلیشن بنتی ہے نا وہ بیسیکلی ہے، میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، فورونا کی ٹرانسلیشن ہے آور مومنٹ، نا کا مطلب ہوتا ہے آور، یاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم کی ٹرانسلیشن ہے نا، فوری ہم، ادھر یہ بنتی ہے دیئرز مومنٹ، اور اس پوری کی ٹرانسلیشن بنے گی، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، اور یہ ایک سٹرکچر ہے، اسپیشل سٹرکچر ہے جس کے اندر جو یہ پوائنٹر ورڈ ہے ہاذا مینس دس، یہ آخر میں آتا ہے، فرام دس مومنٹ آف دیئرز، فرام دس مومنٹ آف دیئرز۔ اور یہ سٹرکچر اسپیشل سٹرکچر ہے عربک کے اندر، موسٹلی یہ سٹرکچر اس طریقے سے نہیں بنتا، بٹ ایمفسس کریٹ کرنے کے لیے اس سٹرکچر کو ڈفرینٹ وے میں بلڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ہاذا بیسیکلی آنا چاہیے تھا من کے بعد، لیکن یہ آیا ہے آخر میں کیونکہ ایمفسس کریٹ ہونا تھا، کچھ اسپیشل دو سٹرکچرز بننے تھے جو کہ اگر ہاذا پہلے آ جاتا تو وہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس کی پوری جو ٹرانسلیشن بنتی ہے نا، فرام دس مومنٹ آف دیئرز، کہ ان کے اس مومنٹ سے، یہ وہ مومنٹ تھا جب کفار یہ وہ سوچتے ہیں کہ اب مومنٹ ہے ہمارا اصل میں کہ اب ہمیں بیک سٹیپ نہیں لینا بلکہ اب مسلمانوں پر پاورفل وے میں اٹیک کرنا ہے۔ اور یہ ٹرمینالوجی بیسیکلی یوز کی گئی ہے قرآن کے اندر اس ٹائم کو بیان کرنے کے لیے کہ کیسے کافروں نے کیا کہا کہ اب یا کیا سمجھا کہ یہ اب ان کا مومنٹ ہے اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہاں پر آج اس مومنٹ کو
اس ٹرمینالوجی کو یوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آور مومنٹ، انجوائے دا فروٹس آف یور لیبر فار اللہ ریوارڈس دا ایفرٹس آف دوز ہو اسٹرائیو. اللہ ان کو انعامات دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کرتے ہیں. اور جب آپ نے 30 ڈیز اسٹرگل کی ہوگی تو 30 ڈیز کے بعد یہ وہ مومنٹ ہوگا جو میرا مومنٹ ہوگا، جو آپ کا مومنٹ ہوگا. فورونا آور مومنٹ. اور ہمیں اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ہماری جو اسلامک تھنکنگ ہے نا، ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنی لائف کے اندر اسلامک پریکٹسز کو لے کر آتے ہیں لیکن ہم ان کو انجوائے نہیں کرتے فیلنگز کے ساتھ. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب ان کو انجوائے نہیں کرتے، ان کو لیو نہیں کرتے مومنٹ کو لیو کرنا الگ بات ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر آج ہم اس پریکٹس کو کریں گے، ہم کل اس پریکٹس کو نہیں کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب تہجد ادا کرتے ہیں نا، وہ تہجد پوری تیاری سے ادا کرتے ہیں. کیوں تیاری سے ادا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ خاص وقت ہے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا خاص وقت ہے، اور اس وقت اللہ بھی آسمان دنیا پر آئے ہیں. تو اسکالرس کی تو یہ عادات ہوا کرتی تھی کہ خاص طور پر تہجد کے وقت وہ اپنا لباس پریس کر کے اچھے لباس کو زیب تن کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے اور تہجد کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. بہت سارے اسکالرس کی اور بزرگان دین کی یہ پریکٹس رہی ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم کو سمجھتے تھے کہ یہ ٹائم کیا ہے، خاص مومنٹ ہے، خاص میٹنگ ہے. اگر آج آپ نے کسی ایسے سے ملنے جانا ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی ویلیو ہے آپ کی لائف میں، آپ پریزنٹیبل ہو کر جاتے کہ نہیں جاتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی سیشن بھی ہو یا پھر کوئی سیلیبریشن ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو، ہم پریزنٹیبل ہو کر جاتے ہیں. لیکن ہم نماز میں پریزنٹیبل ہو کر نہیں جاتے، حالانکہ اس وقت ہماری ملاقات مالک کائنات کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ان 30 دنوں کو مکمل کرنے کے بعد ایک ایفرٹ ہے جو پہلے دن سے 30 دنوں تک کی ہوگی. ایک ایفرٹ ہے رات کو قیام کے لیے جب اٹھنا ہے، ایک ایفرٹ ہے. نماز میں نماز کو فیل کرنا ہے، ایفرٹ ہے. قرآن کی تلاوت کی روٹین بلڈ کرنی ہے، ایفرٹ ہے. اور ان ایفرٹس کو لیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ لیو کرنا ہے. ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے خوش ہونا ہے. یہ ہمارا مومنٹ آف سیلیبریشن ہوگا. جیسے وہ کافروں کے لیے مومنٹ آف اٹیک تھا، یہ ہمارے لیے مومنٹ آف سیلیبریشن ہوگا. اور انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. اور ان 30 دنوں کے بعد یہ ٹائم آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں. اس سیریز کے اندر جو پاسبل ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ میں نماز کو ڈیپ لیول تک آپ کو سمجھا سکوں، آپ کو اس کے میننگز، اس کے کنسیپٹس، اس کی ٹونز اور ایک جو ایموشنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی شامل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، نیت کیا ہونی چاہیے ہماری کہ ہم نے اس سیریز کے ذریعے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. ان 30 ڈیز کے اندر ہماری لائف چینج ہونی چاہیے. ہماری لائف جو ہے ابھی اگر بلیک پر ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو وائٹ تک لے کر آئیں، گرے میں لے کر آئیں، وائٹ میں لے کر آئیں، وائٹ سے گلو کی سچویشن میں جائیں. ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اکثر ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ 30 ڈیز کی بات نہ ہو، ان کو یہی پریکٹس 30 ڈیز کے بعد بھی کرنی پڑے. پلان یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا، لیکن آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، آپ اس کو اپنی لائف میں چاہے جتنے منتھس ریپیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پلان آپ کو مل جائے گا اسپریچویلٹی کا، آپ اس کے اکارڈنگ عمل کرتے چلے جائیں. لیکن اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے واقعی گلو کے پیراڈائم میں جانا ہے، جنہوں نے وائٹ کے پیراڈائم میں جانا ہے. اور گرے کے پیراڈائم والے بھی پیچھے نہیں ہیں، بٹ بلیک کے اندر نہیں رہنا بیٹے. بلیک سے باہر نکلنا ہے اور اپنی لائف کو چینج کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چینج کرنا ہے. اور رسول پاک کی تعلیمات کے اندر خاص چیز جو ہے نا وہ محبت ہے. اور اس کا ایک بڑا جو گہرا سبق ہے نا وہ مجھے ایک واقعے سے ملا. مدینہ پاک میں جب یہ سردی کے مہینے ہوتے ہیں نا، بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور یہ میں اس وجہ سے کہہ سکتی ہوں کہ خاص طور پر جنہوں نے عمرہ کیا ہے سردی کے دنوں میں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب وہ مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں اور فجر کا وقت ہوتا ہے تو صحیح ٹھنڈ ہوتی ہے، خاص کر کے عشاء اور فجر کے وقت. اور اب آج کل جو ویدر کے اندر چینجنگس آ رہے ہیں
اس میں تو خاص طور پر ہے کہ دسمبر کے اندر، نومبر، دسمبر، جنوری آپ کو جیکٹس پہننی پڑتی ہیں مدینہ پاک میں بھی. کوئی سینس نہیں ہے کہ یہ صحرا کے اندر جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، کڑی دھوپ ہوتی ہے. وہ گرمیوں کے اندر ہے لیکن سردیوں کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا نا، تو فجر کے بعد جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے تو مدینہ پاک کے بچے آیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں نا پانی کے پیالے ہوتے تھے، اور وہ برکت کے لیے نا وہ پیالہ جو ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاتے تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈپ کرتے تھے. آپ یہ امیجن کریں، سردی ہے، سخت سردی کی صبح ہے، فجر کا وقت ہے، سورج کی تپش بھی ابھی زمین پر نہیں آئی، اور ٹھنڈا پانی وہ بچے لا رہے ہیں، اور رسول پاک کسی ایک بچے کو بھی انکار نہیں کرتے. یہ پتہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تبلیغ کرنا الفاظ سے نہیں، محبت کے عمل سے. یہ فرق ہوتا ہے دلوں کو بدلنے کا. دی ورڈ چینجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہارٹ چینجر ہیں. انہوں نے دلوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور دل بدلتے ہیں محبت سے، اور یہ محبت قربانی مانگتی ہے، یہ محبت حوصلہ مانگتی ہے. ظرف والے محبت کر پاتے ہیں، ظرف کے بغیر محبت نہیں ہوتی. اور یہ محبت خاص حق ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ کریں، رسول اللہ کے ساتھ کریں، رسول اللہ کی امت کے ساتھ کریں، اس امت کے بزرگوں کے ساتھ کریں، اس امت کے بچوں کے ساتھ کریں. یہ اس امت کا حق ہے، اور رسول پاک کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ رسول پاک کے کسی ایک امتی کے لیے بھی کسی وقت آسانی پیدا کر دیتے ہیں نا، اور شاید مجھے جو انسپیریشن DTD میں ان فری سیریز کی ملتی ہے وہ اسی لیے ملتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے. تو اگر آج میری وجہ سے، میری چھوٹی سی کوشش سے ان کی کسی ایک امتی کی بھی زندگی بدل گئی نا، تو شاید رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت کی کامیاب. جب آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کی فہرست میں آ جاتے ہیں نا، تب پھر آپ کو بادشاہی کی چاہت نہیں رہتی. تو انشاءاللہ یہ مومنٹ ہوگا جب آخر میں میرے لیے بھی وہ مومنٹ ہوگا کہ میں اس کو خوشی سے سیلیبریٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی کہ میں یہ سب آپ تک پہنچا پاؤں. اور آپ کے لیے بھی یہ مومنٹ خوشی کا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بھی یہ توفیق دی کہ آپ اس کو حاصل کر پائیں. اس کے بعد رسپانسبلٹی آف اسٹوڈنٹس. بیٹے اس کے اوپر میں خاص میسیج یہ دوں گی، گروپ کے اندر اپنے میسیجز کو لمٹ رکھیے گا. فارورڈ میسیجز اور ٹاپک سے ہٹ کر میسیجز گروپ کے اندر الاؤ نہیں ہیں. یہ اسٹرکٹ رولز ہیں ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں ڈسکشن گروپس کے. کوئی فارورڈ میسیجز گروپ کے اندر نہیں الاؤ، کوئی سینڈ نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بھی ایسا میسیج نہیں ہوگا جو ٹاپک سے ہٹ گئے ہو اور فضول ڈسکشن سٹارٹ کی جائے. کیونکہ شور میں اور شعور میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ آئین کا ہوتا ہے، اور وہ آئین علم ہوتا ہے. شعور کے ساتھ اگر چلیں گے تو یہ 30 دن آپ کے بھی اچھے مکمل ہوں گے اور ہمارے بھی ہوں گے. اور اگر کسی بھی ایک کی وجہ سے کلاس کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہوگا تو بیٹا سوری، اس کو کلاس سے ریموو کر دیا جائے گا. اور یہ اسٹرکٹ رولز ہیں ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور جو دوسری بات ہے رسپانسبلٹی، ایکسکیوزز سے خود کو آزاد کریں. 1000 ریزن ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں میں یہ نماز ادا نہیں کر سکا یا کر سکی، یا آج میں قرآن نہیں پڑھ سکا، یا آج میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا. ایک ریزن ڈھونڈ لیں جس کی وجہ سے آپ کر جائیں. اور اگر وہ ریزن اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت ہوگی نا، تو جب محبت راستے کی رہنما ہوتی ہے نا تو منزل آسان ہو جاتی ہے، پھر مشکل نہیں رہتی. پھر قدم جو تکلیف دہ راستہ ہوتا ہے نا اس پر بھی آسانی سے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ محبت دل کو ایک طاقت دے دیتی ہے، ایک نئی زندگی بخشتی ہے محبت دل کو. یہ محبت اپنا وہ پہلا اور آخری ریزن رکھیں جس کی وجہ سے آپ نے پرفارم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پروکریسٹینیشن سے، چیزوں کو ڈیلے کرنے کی عادت سے اور ایکسکیوزز سے آزاد کرنا ہے. اس کے بعد ہمبل بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. کسی نے بھی پینک نہیں ہونا، کسی نے بھی ہڑبڑی نہیں مچانی کہ بس ہمیں
آج ہی سب کچھ مل جائے. علم ایک مسافت کے ساتھ آتا ہے, ایک ہی دن کے اندر نہیں آتا. جو چینج ایک دن میں آیا ہوتا ہے نا, وہ ایک دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے. اگر گریجولی چینج آتا ہے نا, تو وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو علم کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ ایبزارب کریں, اور گروپ کے اندر اپنے میسیجز کو لمٹ رکھیے گا. دوسروں کے لیے رحمت بننا ہے, زحمت نہیں بننا. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی, کیونکہ یہاں پر مدرس بھی ہوں گی, فادرز بھی ہوں گے, جاب ہولڈرز بھی ہوں گے, ہاؤس وائفز بھی ہوں گی, سب یہاں پر بزی روٹین والے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بیٹھ کے کنورسیشن کر سکے اور 1000+ میسیجز کی کنورسیشن کو پڑھ سکے. تو یہاں پر آپ نے اس چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے, اور یہ رولز خاص طور پر ضروری ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ یہ 30 ڈیز پورے کریں, ورنہ آپ کے 30 ڈیز پورے نہیں ہو پائیں گے. پھر آپ اور مومنٹ کے مومنٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر پائیں گے. دین آپ سب کے وقت کا شکریہ, اور اتنی دیر کے لیے مجھے برداشت کرنے کا شکریہ. اورینٹیشن سیشنز مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2.5 گھنٹے کے ہو جائیں گے, بٹ یہ ضروری تھی, اور یہ سمجھانا بہت ضروری تھا کہ ان 3 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے, کیونکہ آپ سب لوگ مجھے نہیں جانتے اور ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کو نہیں جانتے تھے. جو پہلے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو ایک وقت گزر چکا ہوتا ہے میرے ساتھ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اگر میم کچھ گیپ لے بھی رہی ہیں تو وہ ہمیں چیزیں کور کروا دیں گی, یا پھر ان کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوگا اسی لیے وہ ہمیں ابھی نہیں کروا رہی. لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے سے پینک ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے پڑھایا کیسے جائے گا, کیا ہوگا کلاس کے اندر, کیا نہیں ہوگا, اور ہمیں کرنا کیا ہے, کلاس کب سٹارٹ ہوگی, اور کب ہم سیکھنا شروع کریں گے, کب یہ کام ختم ہو جائے گا. تو ایون میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ 30 دن انشاءاللہ ہمارے لیے اتنے اچھے ہوں گے کہ جب یہ 30 دن مکمل ہو جائیں گے نا, اس وقت ہمارے اندر یہ بھی فیلنگ ہوگی کہ 30 دن مکمل بھی ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا, اور کاش یہ بھی مکمل نہ ہوتا ہے. کیونکہ جو سب کی موٹیویشن ہوگی نا, سب کا اکٹھا رات کے وقت, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جماعت پر. رات کے وقت اگر ہم سب اکٹھے ہو کے تہجد کی نماز میں حاضری کے لیے اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں, یہ فرض نماز نہیں ہے, یہ والنٹری پریئر ہے, لیکن یہ محبت والوں کی نماز ہے, یہ محبت کی میٹنگ ہے. تو اس کے لیے ہمیں عادت ڈالنی, کیونکہ ہمارا یہ سارا سفر محبت پر بیسڈ ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تبھی ہم اس اسپریچول سیریز کے اندر آئیں, تاکہ ہم ساری ڈومینز کے اندر اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنے ارد گرد کی ڈومینز کو سمجھ سکیں, اور اپنے روح کو ایک ضروری جو سفر ہے وہ عطا کر سکیں. تو اتنی دیر کے لیے اس پورے علم کو لینے کا شکریہ, آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کے پیشنس کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, میری دعا ہے کہ اس سیریز سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو افیکٹ ہے جو مجھ سے آپ لوگوں کو پہنچا, آپ لوگوں سے یہ خیر دوسروں تک پہنچے, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن, لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہم سب کی جانب سے ہو جائے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ ہماری ریگولر کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی, اور ہر کلاس جو ہے وہ میری کوشش ہوگی 20 to 30 منٹس کی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. چیزیں ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا لانگ ٹائم پیریڈ میں لے جائیں. اگر 30 دنوں میں نہیں مکمل ہوتا تو ہم 40 ڈیز میں کر لیں گے, بٹ یہ نہیں کیا جائے گا کہ لیکچر 1-2 گھنٹوں کا یا 2.5 گھنٹوں کا رکھا جائے, کیونکہ سب کے لیے اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ریگولر بیسس پر جب 30 منٹس کا لیکچر ہوگا 4 ڈیز اے ویک یا 5 ڈیز اے ویک, تو سب کے لیے اس کو فالو کرنا ایزی ہوگا. تو یہاں پر اب میں اس اورینٹیشن کو اینڈ کرتی ہوں. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.